मुझे सबसे पसंद है वो दादी स्मिथ, खट्टी, जितनी ज्यादा खट्टी इतनी ही बेहतर। मैं उनसे मोहब्बत कर, ये मेरे पसंदीदा हैं। लिहाजा जब हम यहाँ मुड वेस्ट में वापस आए तो हम अपने आरवी में गाड़ी चला रहे हैं और हम उन तमाम दरख्तों को देखते हैं जिन पर ये बड़े खूबसूरत सब सेब हैं। और मैंने कहा, वाह, ये हैरत अंगेज है, मैं सेब चुनने जा सकता हूँ। मुझे बहुत मायूसी हुई, वो सेब नहीं थे। वो एक दरख्त में इसी तरह नजर आते हैं और हारून हमारे लिए ये तस्वीर पेश करने जा रहा है। इसे नारंजी का दरख्त कहा जाता है। उसे नारंजी का दरख्त, नारंगी। क्या आप नारंजी देखते हैं? मुझे नारंजी नजर नहीं आती। ये आमतौर पर हेजसेबा हेजबाल दरख्त के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, लिहाजा दौर से ये एक अच्छे सब्ज सेब की तरह लगता है, लेकिन जब आप करीब से उठते हैं तो ये एक अच्छा सब्ज नजर आने वाला सेब नहीं होता है। ये बदसूरत है और बदसूरत है। खाने के लिए कड़वा। जी हाँ, ये जानवरों के लिए है, ये इंसानों के लिए खाने के काबिल नहीं है। ये वो नहीं है जो हमने सोचा था। लिहाजा आपको हमेशा वो नहीं मिलता जिसके लिए आप अदायगी करते हैं। आप किसी किताब को इसके सरवरक से नहीं जांच सकते। ताज़ा पानी और नमकीन पानी एक ही कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। आज जेम्स बाब 3 में इन इलाकों को तलाश करते हुए हमारे साथ रहे। आपके कुएं में क्या है? हेलो और पिल पर खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ हैं। हम वजारत को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और हम अपनी टीम की कोशिशों के लिए शुक्रगुजार हैं जो जारी है। एरोन टैनी खास तौर पर और यकीनन दूसरे जो हमारी मदद करते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप वजारत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमें यकीन है कि ये एक नेमत है। हम आजिज़ी के साथ आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अगले 30 मिनट तक हमारे साथ रहें और मुझे यकीन है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम इस बारे में बात करते हैं कि जब हम बाल्टी डालते हैं तो हमारे कुनवे में क्या है। ये सामने आने वाला है और यकीनन यसू का सौतेला भाई जो यकूब के नाम से जाना जाता है वही है जो तब्दील हो जाता है। लिहाजा हम पाकिस्तान जाने के लिए पुरजोश हैं। दरहकीकत जब आप इसे देख रहे होंगे तो सिर्फ 2 माह बाद हम लॉस एंजलिस में एक हवाई जहाज़ में सवार होंगे और हम इस्तंबुल, तुर्की के लिए परवाज़ करेंगे। ये तकरीबन 19 घंटे हैं और फिर वहाँ से हम एक और तैयारा लाहौर ले जाएंगे और वहाँ हमारी टीम उनका इस्तकबाल करेगी। पादरी अजवर और यकीनन पादरियों की वो टीम जिसके साथ हम पिछले 3 से 5 सालों से काम कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं। हम बहुत से लोगों से मिलकर शुक्रगुजार हैं जिन्होंने गुलामी से निजात दिलाने में मदद की है। हम सिलाई सेंटर नैन्सी डी माटो सिलाई सेंटर का दौरा करेंगे। ठीक है, और हम सैकड़ों लोगों को बपतिस्मा देने के लिए पानी होंगे। हम 5 सलीबी जंगें करेंगे। हम अपने साथ एक मेहमान ले जा रहे हैं, एलेक्स हैंस, जो स्प्रिंगफील्ड में रहता है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए काम करता है और वो कुछ तबलीग करेगा, अपनी गवाही देगा और सिर्फ कुछ अजीम चीज़ों की मंसूबाबंदी की गई है। अब ये वो जगह है जहां आप आते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगले 30 से 45 दिनों में हमें बहुत से वसाइल की ज़रूरत है ताकि हम स्टेडियम को किराया पर ले सकें, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, अल्फाज को बाहर निकाल सकें, तमाम प्रमोशन की ज़रूरत है। इन सलीबी जंगों में आने वाले बहुत से सैकड़ों और हज़ारों लोगों के लिए किया जाएगा और सिलकोट में गाद चर्च की असेंबली में तबलीग करेंगे। हम तालीम को फ़रोग़ देंगे और इस तरह की बहुत सी अच्छी चीज़ें करेंगे। लिहाजा हम तारीफ़ करेंगे और शायद अब कुछ ज़्यादा अहम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास हर हफ्ते या हर महीने अपने देने का एक हिस्सा करने के लिए अगले चंद महीने हैं। ताहम ये आपके लिए काम करता है। लेकिन अपने दोस्तों को बताएं कि हम कहाँ हैं और क्या ये हमारे पीछे एक खूबसूरत माहौल नहीं है। आप झंडे और खूबसूरत सब्ज दरख्तों को देखते हैं और शायद कभी कभार सी कड्डा सुन सकते हैं। तो वहाँ आप जाएं। क्या हो रहा है? ठीक है, हम एक कैंप ग्राउंड में हैं और हम कंसास में हैं और हम यहाँ किसी इलाके के बाहर अपनी बेटी और उसके ख़ानदान के साथ रहने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और हम खुदा के काम के लिए पुरजोश हैं और खुदा चर्च की पावला असेंबली का हिस्सा बनना अच्छा रहा है।
करास पॉइंट के नाम से जाना जाता है और ये हमारे घर के गिरजाघर की तरह है। जब हम यहाँ अपने अड्डे पर होते हैं और हम इससे लुत्फ अंदोज होते हैं और वहाँ अच्छे दोस्त होते हैं, और लिहाजा ये हमारे लिए एक नेमत है, और हम इस चर्च और पादरी एंडी और मिशेल का उनकी हिमायत और हमारे लिए उनकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप चाहें तो PON पर होना मुख्तलिफ है, खिदमत के बजाय चर्च का सामने और क़यादत में होना, और इसलिए हमारे लिए एक अच्छा तजर्बा रहा है। हमें खाना खिलाया गया है और हमारी खिदमत की गई है और ये वाकई अच्छा है। लिहाजा आपकी हिमायत के लिए करास पॉइंट चर्च और दोस्तों का शुक्रिया, और हम सितंबर के आखिर में मगरिब की तरफ जाने की तवक्को कर रहे हैं, और हम सहरा के पार कैलिफोर्निया का सफ़र करेंगे और वहाँ चंद माह के लिए रहेंगे ताकि हम वहाँ उतर सकें और फिर पाकिस्तान जा सकें, और फिर हम मौसम सरमा के महीने के लिए मां जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, आइए अब के कुनवे में किया है कि उन्वान में छलांग लगाते हैं। लिहाजा अगर तुम चाहो तो अपनी बाइबल को यकूब बाब 3 के लिए खोल दो। नैन्सी सिर्फ एक लम्हे में आयत 9 से 12 पढ़ने जा रही है, लेकिन हमें वो मिलता है जो हम लगाते हैं और अब नहीं कर सकते, जैसा कि नैन्सी ने इफ्तिताही में जिक्र किया है। आप हमेशा किसी किताब को इसके सरवरक से नहीं बता सकते। किसी शख्स की बैरूनी तस्वीर हमेशा जाहिर नहीं करती कि इसके दिल में किया है, और यसू फरसियों को सीधा कर रहा था क्योंकि वो एक किस्म के सांप के गड़े में गिर गए थे जो बेज़रर लग रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल था। और मुझे उम्मीद है कि आप इस मोहब्बत और इंसाफ को एक साथ चलते हुए देखेंगे। और हम गुस्से और झगड़े से भरे नहीं रहना चाहते। हम मोहब्बत और इंसाफ से भरपूर होना चाहते हैं। ऐसी मोहब्बत नहीं जो लोगों को सिर्फ सुस्त रवि का शिकार होने देती है और सिर्फ वही करती है जो वो चाहते हैं, लेकिन जैसा कि जेम्स पेश कर रहा है, अल्फाज के जरिया तब्दील हो जाओ। तो जो कुछ आपके बीज में है, जो आपके दिल में है, वो आपके मुंह से निकलने वाला है। ये इसका हिस्सा है जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। दिल की कसरत मुन्ह किंग जेम्स की तशरीह की बात करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा नाराज़गी, गुस्सा और खौफ डाल रहे हैं, तो जब हमें चैलेंज किया जाता है तो वो चीज़ें हमारे मुंह से निकलने वाली हैं, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदावंद को खुश करे। लिहाजा नैन्सी हमें पढ़कर सुनाई के ज़बान किया है, और जब वो ज़बान के बारे में बात करती है तो ये बोलने के बारे में बात कर रही है बाइबल में कहीं, और ये आपके होंठों के बारे में बात करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि ये वही है जो हमसे निकल रहा है, और लिहाजा वो अब आपको पढ़ने जा रहा है। ठीक, जेम्स बाब 3 आयत 9 से 12। जाना। ज़बान से हम अपने रब और बाप की हम्द करते हैं, और इससे हम उन इंसानों पर लानत करते हैं जो खुदा की मानंद बनाए गए हैं। दाएं, इसी मुंह से तारीफ और लानत निकलती है। मेरे भाई और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। दाएं, क्या ताज़ा पानी और नमकीन पानी दोनों एक ही चश्मे से बह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, क्या अंजीर का दरख्त जैतून या अंगूर रीछ अंजीर ले सकता है? न ही नमक का चश्मा ताज़ा पानी पैदा कर सकता है। हाल ही में हम अजीम झीलों में थे, जो वैसे दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी सप्लाई है। लिहाजा ये ताज़ा पानी है, बहर अलकाहिल बहर ओकियानूस की तरह नमकीन पानी नहीं, और ये पानी की पाकीज़गी है। ये पीने के काबिल है, जबकि समंदर में आपको पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए इसे डिसेलिनाइज करना पड़ेगा। और नोट करें कि ये हमारे अल्फाज के साथ है कि हम खुदा की तारीफ करते हैं, और ये हमारे अल्फाज के ज़रिया है कि हम कभी कभी एक दूसरे की मजम्मत करते हैं। लिहाजा हमें दूसरों की मजम्मत करते हुए इसका आखिरी हिस्सा करना बंद करने की ज़रूरत है। मुझे एक गाना पसंद है, शायद आपने इसे ईसाई रेडियो पर सुना हो। मेरे सबसे अच्छे दिन में खुदा का बच्चा हूँ, और मेरे बदतरीन दिन में खुदा का बच्चा हूँ। लिहाजा हम सूरत-हाल से रहनुमाई नहीं करते हैं, हम एक इंतखाब, एक फैसले से रहनुमाई करते हैं। अप्रैल में नैन्सी और मैं 50 साल का जश्न मनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यह कभी कभी आसान रहा है, लेकिन हम दोनों खुदा के कलाम के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। हम मसीह में अपना इत्तेहाद पाते हैं, और फिर वही फाते है, और हमें दर्द से निमटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात बेकाबू दर्द एक मसीही जूड़े को भी अलग थलग करने और तकलीफ दे मुश्किलात का सबब बन सकता है।
اور مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ آنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دل میں آلودہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ آلودگی چیخ کر سامنے نہ آئے۔ اب نینسی آیت 13 سے 18 پڑھنے جا رہی ہے، جو دو طرح کی حکمت ہے۔ تم میں سے عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ وہ اسے اپنی اچھی زندگی سے، عاجزی میں کیے گئے کاموں سے ظاہر کریں جو حکمت کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے دلوں میں شدید حسد اور خود غرضی کے عزائم رکھتے ہیں تو اس پر فخر نہ کریں اور نہ ہی سچائی سے انکار کریں۔ کچھ حکمت آسمان سے نہیں آتی بلکہ زمینی، غیر روحانی، شیطانی ہوتی ہے۔ کیونکہ جہاں آپ حسد اور خود غرض عزائم رکھتے ہیں وہاں آپ کو بدنظمی اور ہر بری عادت نظر آئے گی۔ لیکن جو حکمت آسمان سے آتی ہے وہ سب سے پہلے خالص ہوتی ہے، پھر امن پسند، غور و فکر کرنے والی، فرما بردار، رحمت اور اچھے پھل سے بھری ہوئی، غیر جانبدار اور مخلص ہوتی ہے۔ امن پسند جو امن کے ساتھ بوتے ہیں وہ راست بازی کی فصل کاٹتے ہیں۔ لہذا عقلمند لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم نے اپنی پچھلی سیریز میں اس کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ یہاں متن سے باہر آتا ہے۔ تو ہم اس کا انتظام کیسے کریں؟ ایک اچھا عالمی نقطہ نظر رکھنے سے۔ لہذا میری زندگی کو خدا کے کلام کے ذریعہ فلٹر کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں معلومات ہیں، یہ خدا کے کلام کی طرف آتا ہے، میں اسے وہاں فلٹر کرتا ہوں، اور پھر میں صرف وہی چیز چھوڑتا ہوں جو دنیاوی حکمت کے بجائے خدائی حکمت کی تعمیر کر رہا ہو۔ کیونکہ بائبل صرف اچھے خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک محبت کا خط ہے، یہ ایک بیانیہ ہے، یہ خدا اور انسان کی کہانی ہے کہ کس طرح اس نے ہمیں بنایا اور ہم سے محبت کی اور ہمارے ساتھ باغ میں چلا گیا اور ہمیں رزق فراہم کرنے کا موقع دیا۔ پھر بھی ہم جان بوجھ کر گناہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً آدم اور حوا نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر پرانے عہد نامے میں وہ عبادت کی موسیقی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے ذریعے، مغفرت کے ذریعے، 10 احکامات کے ذریعے ہمارے تعلقات کو بحال کرنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں یسوع روح میں چلتے ہوئے نمونہ پیش کرتا ہے جو کیسا نظر آتا ہے، تبدیلی کی فطرت۔ اور اگر اپنے خدا کی اس صلاحیت کا تجربہ نہیں کیا ہے کہ وہ غصہ دور کرے، حسد کو دور کرے، آپ کو کسی ناپسندیدہ صورتحال شخص سے محبت کرنے دے، تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسیح کو اس میں لائیں، اور وہ واقعی کرے گا، وہ واقعی آپ کو تبدیل کر دے گا۔ آپ کو جعلی اور جعلی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف خود کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی دنیاوی حکمت ہے، اور ہم خود کو ناکام پائیں گے۔ اور اگر آپ بہت ساری ناکامیوں سے گزر چکے ہیں تو خداوند کی طرف جھکیں اور نوٹ کریں کہ کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ داؤد جیسے عظیم لوگ اب جانتے ہیں، شاگرد جو مسیح کی پیروی کرتے تھے وہ بدل گئے اور وہ بدل گئے۔ اور جیسا کہ نینسی نے آیت 17 اور 18 کے آخری حصے میں پڑھا، تو ہم کیا بن گئے؟ امن پسند۔ پھر ہم غور و فکر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ ہمارا ٹینک خالی ہو سکتا ہے لیکن خدا اسے اپنی محبت سے بھرتا رہتا ہے، خدا اسے اپنے غور و فکر سے بھرتا رہتا ہے۔ اور فرمانبردار۔ اب جانتے ہیں انسانوں نے مردانہ سوچ کے ساتھ جدوجہد کی ہے اور پھر خدا کے تابع ہونا سیکھ لیا ہے۔ خواتین کو بعض اوقات فیمنسٹ خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ خود کو مرد پر فوقیت دینے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اختلافات سے لطف اٹھائیں۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا، خدا نے عورت بنائی ہے، اور ہم اپنا توازن تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنا مقصد اس وقت پاتے ہیں جب ہم مسیح کے احترام میں ایک دوسرے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، افسیوں 5:2-1۔ اور پھر یقیناً رحمت سے بھرا ہوا۔ جس چیز پر میں دوسروں پر رحم کروں گا تو پھر خدا مجھ پر رحم کرے گا۔ در حقیقت اگر میں ناکام ہو جاؤں تو بھی وہ مجھ پر رحم کرے گا، کیونکہ وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے کیا پیدا ہوگا؟ یہ اچھا پھل پیدا کرے گا، اس نارنگی کی طرح نہیں جس کے بارے میں نینسی نے بات کی تھی۔ یہ جعلی ہے، یہ وہ پیدا نہیں کرتا جو آپ کے خیال میں پیدا ہونے جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بداخلاقی، جھوٹ بولنا، چوری کرنا۔ ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں،
لیکن واقعی نہیں۔ اللہ وہ ہے جو پیمانوں کو متوازن کرتا ہے، اور پھر ہم اچھے پھل لاتے ہیں، پھل جو ہمیشہ رہے گا۔ اور وہاں آخری حصہ پر غور کریں، غیر جانبدار اور مخلص۔ یاد رکھیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے اس کے بارے میں بات کی تھی، کسی کو ہماری جماعت میں مدعو کرنا، اور چونکہ ان کے پاس مال ہے اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں تو میرے قدموں پر بیٹھ جائیں۔ یہ چرچ میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سب سے یکساں محبت کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو اب باب 4 پر جائیں، اور نینسی ہمیں آیات 1 سے 3 تک پڑھنے جا رہی ہے، جو اس پورے تصور کو لے جاتی ہے کہ ہم کس طرح مسیح میں فتح یاب ہوتے ہیں۔ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ تمہاری خواہشات سے پیدا نہیں ہوتے جو تمہارے اندر لڑتی ہیں؟ اب چاہتے ہیں لیکن نہیں ہیں تو تم قتل کرو۔ آپ کو لالچ ہے لیکن جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا تم جھگڑتے ہو اور لڑتے ہو۔ تمہارے پاس نہیں ہے کیونکہ تم نہیں پوچھتے۔ جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو قبول نہیں ہوتا، کیونکہ آپ غلط مقاصد کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اسے اپنی خوشیوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ گہرا ہے، مجھے یہاں مت کھونا۔ لیکن اگر ہم صرف اپنی حفاظت کرنا شروع کر دیں تو ہم خدا بن جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم مسیح کی طرح کرتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، تو خدا اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسے وسائل لاتا ہے جن کے لیے ہم نے کام نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیں شفا دیتا ہے، وہ ہمارے کپڑوں کو زیادہ دیر تک رہنے دیتا ہے، وہ ہمیں جنت میں پناہ دیتا ہے۔ ایک چیز جو ہم دیکھیں گے وہ وقت ہے جب خدا نے ہمیں بچایا اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا، لہذا ہمیں ذاتی خود غرضی سے لڑنا ہوگا۔ اب یہ مختلف ہے اور اپنے آپ کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے اسے توازن میں لائیں۔ مجھے چلنا چاہیے اور صحیح کھانا چاہیے اور صحیح سوچنا چاہیے اور کلام سے اپنے ذہن کو دھونا چاہیے اور اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات میں رہنا چاہیے اور فرمانبرداری کے لیے تیار رہنا چاہیے، جیسا کہ ہم پہلے ہی خدا اور ایک دوسرے سے بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو اکیلے جائیں، لیکن اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ جائیں۔ آئیے سب مل کر اس انجیل کو پوری دنیا میں لے جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے مقامی گرجا گھر کو دیتے ہیں، خدا آپ کو اس کے لیے برکت دے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم وہ کام کرتے ہو جو خدا تمہارے دل پر رکھتا ہے، خداوند کی حمد کرو۔ اب اگر خدا آپ سے مدد کرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وہی ہے جو چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، جیسا کہ ہم یوما میں انجیل کو کینیڈین اور امریکیوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، جب ہم میکسیکو میں سرحد پار کرتے ہیں اور اپنی خدمت کرتے ہیں۔ ہسپانوی دوست، جب ہم دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں اور انجیل کا اشتراک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے محرکات کی جانچ کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدمت میں ایسے وقت بھی آتے تھے جب ہمیں وہ کام کرنے کے لیے زیادہ مالی وسائل کی ضرورت ہوتی تھی جو خدا ہم سے کرنا چاہتا تھا۔ ایک رہنما کی حیثیت سے کبھی کبھی میری طرف سے خدا سے آگے نکلنے کا رجحان تھا۔ آپ پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس سے آگے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر ہم نے وزارت کو آمدنی پیدا کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ارادے غلط ہیں اور یہ ناکام ہو گیا۔ آپ کو واقعی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ واقعی لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور انصاف، رحمت، مہربانی، روح کے پھل لاتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ آتا ہے اور آپ کے ساتھ چلتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ کیا کریں جو معاشی میدان میں کرنے کی ضرورت ہے۔ پیسے پر دباؤ نہ ڈالیں، یسوع کا اشتراک کریں۔ اور جب ہم یسوع کو بانٹتے ہیں تو روٹیاں اور مچھلیاں نمودار ہوتی ہیں اور پھر سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ سب۔ اور یہی وجہ ہے کہ گرجا گھروں میں، وزارتوں میں آپ کو کاروباری پہلو کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جواب دے بالکل، لیکن ہم صرف نچلی سطح کے مسائل کی وجہ سے وزارت کو نہیں روک سکتے۔ ہمیں وہی کرنے کی ضرورت ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے اور پھر خدا باقی فراہم کرے گا۔ پادری جو اپنے بورڈوں کو اس جگہ پر بریک لگانے دیتے ہیں جہاں وہ کچھ نہیں کرتے کیونکہ ایسا کرنے کے لیے کوئی مالی وسائل نہیں ہے، وہ آخر کار مر جائیں گے۔ جہاں کوئی ویژن نہیں ہے وہاں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کی بات کہتے ہیں تو خدا کے پاس اس کی فراہمی کے لیے گروہ میں وسائل موجود ہیں۔ پرانے عہد نامہ کی طرح جب نبیوں نے سوچا کہ وہ اکیلے ہیں تو الفالا نے سوچا کہ وہ خدا کی پیروی کرنے والا واحد شخص ہے، اور خدا نے کہا یہاں آؤ الفالا۔
میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس 7,000 لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں وہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دیگر بڑی وزارتیں جو تعدیبی کارروائی سے گزری ہیں عام طور پر یہ اندر سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو لوگ مالی طور پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں ان وزارتوں کو دینا چاہیے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے کہ خدا ہمیں ایک جذبہ دیتا ہے۔ مجھے ان خواتین کا شوق ہے جو کپڑے سلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خرید سکیں۔ مجھے ان لوگوں سے جنون ہے جنہوں نے خود کو پاکستان میں مالی بدحالی میں ڈال دیا ہے اور انہیں بچانے کے لیے خود کو غلامی میں بیچ دیا ہے۔ میری زندگی میں ایسے وقت آئے ہیں جب مجھے خدا کی ضرورت تھی کہ وہ ہماری کفالت کرے، اور اب جانتے ہیں جب ہم وہ کر رہے تھے جو خدا چاہتا تھا تب خدا نے لوگوں کو ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے کھڑا کیا۔ لیکن اگر ہم صرف ضرورت کی تلاش کرتے ہیں تو ہمارے ارادے غلط ہیں۔ اور واقعی اس وقت میرے ساتھ گہرائی سے سوچیں۔ جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا فیصلہ اس بات سے نہیں کرے گا کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ یہ یہاں ہے۔ وہ آپ کا فیصلہ اس بات سے کرے گا کہ آپ نے وہ کیوں کیا جو آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ کیا آپ پترس کی طرح کشتی سے باہر نکلنے اور پانی پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تم یہ کہنے کو تیار ہو جیسے انہوں نے یوحنا 3 میں ہیکل میں کیا تھا، چاندی اور سونا میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ یسوع کے نام سے دیتا ہوں، اٹھو اور چلو۔ بیوہ کی طاقت جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے رزق کی ضرورت سے نکال کر خدا کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اور پھر خدا بدلے میں ہماری دیکھ بھال کرے گا جس طرح وہ چڑیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو نینسی اب پڑھیں کہ کیا آپ اگلے سیکشن کو 4 سے 6 تک دیکھیں گے۔ تم کرنے والے لوگوں، او کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا سے دوستی کا مطلب خدا سے دشمنی ہے؟ لہذا جو کوئی دنیا کا دوست بننے کا انتخاب کرتا ہے وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بائبل بلا وجہ کہتی ہے کہ وہ حسد سے اس روح کے لیے ترستا ہے جو اس نے ہم میں بسایا ہے، لیکن وہ ہمیں زیادہ فضل دیتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صحیفہ کہتا ہے کہ خدا غرور کرنے والوں کی مخالفت کرتا ہے لیکن عاجزوں پر احسان کرتا ہے۔ لہذا ہمیں عاجزی سے کام لینا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ مجھے اپنی عاجزی پر فخر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کام نہیں کرتا ہے، کیا یہ نینسی ہے؟ یہ ایک آکسیمورون ہے۔ یہ صحیح ہے۔ اور یہاں وہ فرسیوں کو کرنے والے لوگ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کے پابند ہیں، لیکن وہ یسوع کو گلے نہیں لگا رہے ہیں جو خدا ہے۔ اور جب آپ واقعی تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا نے ہمیں ایک اعلیٰ طاقت کی ضرورت پیش کی جو خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک سفر ہے۔ تم جانتے ہو کوئی حقیقی ملحد نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لوگ ہیں جو خود کو خدا کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور واقعی کوئی نادان نہیں ہے۔ یہ صرف لوگ ہیں جو کسی اور کے خیال میں خریدتے ہیں۔ بس اگر میں ایک جھوٹا استاد بن جاؤں اور پھر خدا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور وہ کہے کہ میں تمہیں جنت میں کیوں جانے دوں، اور میں کہتا ہوں کیونکہ فلاں نے کہا کہ یہی راستہ ہے، وہ کہنے جا رہا ہے فلاں کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں کچھ واضح دیا جو خدا کا کلام ہے۔ 40 سے زیادہ مصنفین، 1500 سال سے زیادہ، اور یہ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ کتاب مقدس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لوگ یہاں ایک کتاب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں ایک کتاب تلاش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ متضاد ہے۔ وہ صرف کلام کے اچھے طالب علم نہیں ہے۔ اگر ہم کلام کے اچھے شاگرد بنیں گے اور اس عبارت کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھیں گے اور اس کا مقصد کیا تھا اور اس میں توازن پیدا کریں گے تو ہم مسیح، غلطوہے اور رومیوں پر ایمان کے ذریعہ راست باز ہیں۔ لیکن پھر جیمز آتا ہے اور کہتا ہے اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں جو میں کرتا ہوں، یہ ہمیں نہیں بچاتا۔ لیکن اگر ہم پیچھے بیٹھ اور اب جانتے ہیں تو کچھ امریکی بہت مفلوج ہو چکے ہیں۔ وہ بہت مفلوج ہو چکے ہیں کیونکہ وہ زبانی تنقید کی وجہ سے کسی کی مدد کرنے یا کچھ بھی کرنے سے ڈرتے ہیں۔
اگر آپ اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک آپ کو کوئی تنقید نہیں ملے گی تو آپ کبھی کچھ نہیں کریں گے۔ ہمیں باہر نکلنا ہے اور پھر وسائل تک جانا ہے، اور خدا ہمیں جانے پر مجبور کرے گا اور کچھ بہتر نکات خدا کے پاس چھوڑ دے گا۔ اور جیسا کہ ہم ایسا کرتے ہیں اب ہم خدا کے دوست ہیں نہ کہ دنیا کے دوست۔ اور پھر خدا پیمانوں کو متوازن کرے گا۔ اب سنو، اس توازن میں سے کچھ ابد تک ہو سکتا ہے۔ آپ آسمان پر جا سکتے ہیں اور اسی وقت خدا کہے گا آپ وفادار ہیں۔ شکریہ یسوع۔ جنت نامی اس حیرت انگیز جگہ میں داخل ہو جاؤ۔ یہی مقصد ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہمارا مقصد ہر اس شخص کو حاصل کرنا ہے جس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، تاکہ مسیح کے لیے فیصلہ کریں اور ایک دن آسمان میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم عاجز رہیں گے اور پھر خدا کی نعمت ہماری پیروی کرے گی۔ 7 سے 12۔ پھر اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرو، شیطان کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے قریب آؤ اور وہ تمہارے قریب آئے گا۔ اے گنہگارو، اپنے ہاتھ دھو اور اپنے دلوں کو پاک کر۔ غم کرو، ماتم کرو اور رونا۔ یہاں وہ باری ہے۔ اپنی ہنسی کو ماتم میں تبدیل کریں اور اپنی خوشی کو اداس میں تبدیل کریں۔ خداوند کے سامنے عاجزی کرو اور وہ تمہیں اٹھا لے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک دوسرے کو بدنام نہ کرو۔ جو کوئی بھی کسی بھائی یا بہن کے خلاف بولتا ہے اور ان کا فیصلہ کرتا ہے، وہ قانون کے خلاف بولتا ہے اور اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب آپ قانون کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اسے نہیں لکھتے بلکہ اس پر فیصلہ سناتے ہیں۔ صرف ایک قانون ساز اور جج ہے، وہ جو آپ کو بچانے اور تباہ کرنے کے قابل ہے۔ لیکن تم اپنے پڑوسی کا فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ یہاں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے نا؟ خدا وہ ہے جس نے قانون کو پیدا کیا ہے اور اس نے فرار کا راستہ بھی پیدا کیا ہے۔ لہذا جب ہم خدا کی فطرت اور کردار کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں سے محبت کر کے، دوسروں کی مدد کر کے، اور وہ کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اور جب میں کسی خاندان کو غلامی سے نجات دلانے میں ہماری مدد کرتا ہوں تو وہ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اب ہمیں نہیں دیکھتے ہیں، وہ خدا کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ دھیان سے سنیں، یہ وہ صحیفہ ہے جو اس کی حمایت کرتا ہے۔ جب ہم گنہگار تھے مسیح ہمارے لیے مر گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا اپنے کام کو صاف کرو، غسل کرو، 5 سال تک صحیح کام کرو اور پھر میز پر آؤ۔ وہ بس اتنا کہتا ہے میز پر آؤ اور وہ ہمیں صاف کر دے گا۔ یہ دشمن کا جھوٹ ہے۔ اور نوٹ کریں کہ نینسی پڑھتی ہے، شیطان کی مزاحمت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں شیطان کی مخالفت کر رہا ہوں۔ شیطان میں وہاں مزاحمت کرتا ہوں جہاں تم مجھ پر حملہ کر رہے ہو۔ جان لو کہ تمہاری کمزوریاں کیا ہیں اور پھر خدا کے کلام کو اس جگہ پر رکھو۔ اگر آپ غصے سے نبرد آزما ہیں تو صحیفوں کو پڑھیں کہ موسیٰ کو اپنے غصے پر کیسے قابو پانا پڑا۔ یہاں تک کہ اب جانتے ہیں گرج کے بیٹے یعقوب اور یوحنا اب ایک غالب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بائبل میں بہت سے مرد اور عورتیں تھیں۔ اور یہ اگلا حصہ یہاں خدا کے قریب آؤ اور وہ تمہارے قریب آئے گا۔ وہ صرف انتظار کر رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسا اس وقت کرتے ہیں جب ہم اپنے پوتے پوتیوں سے شاید 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک دور رہتے ہیں، اور جب ہم کمرے میں آتے ہیں تو ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں قریب آنے دیتے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ کمرے میں ہے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ ہم خدا سے کیسے رجوع کرتے ہیں؟ اس کی طرف مقدس ہاتھ اٹھا کر کہہ کر، اے خداوند، ہم تیری عزت کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں خداوند۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری مرضی خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے، اور پھر پھل قدرتی طور پر بہہ کر آتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ خداوند، ہم ایسے ہی بننا چاہتے ہیں۔ میں ایسا ہی بننا چاہتا ہوں خداوند۔ میں ایسا پھل لانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہے، اور میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، اور نینسی بھی ہمارے الفاظ کے ساتھ۔ اے رب، ہمیں معاف کر دے، جیسا کہ داؤد نے کہا، ہمارے منہ پر ایک پہرا رکھو کہ ہم ایسی باتیں نہ کہیں جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔
دوستو اگر میں نے کبھی کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں صرف انسان ہوں، اور اگر تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو میں تمہیں بھی معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب جانتے ہیں یا نہیں، کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم جو کچھ نہیں کرتے اس سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مجھے خداوند میں ایک بھائی اور بہن کے طور پر آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، مجھے نینسی کی ضرورت ہے، مجھے اپنی زندگی اوہے میں خدا پرست لوگوں کی ضرورت ہے، اور میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، خود غرضی سے صحت مند نہیں بلکہ خدا پر مرکوز ہونا چاہتا ہوں، اور پھر اس کی موجودگی کے ایک ذخیرے سے خداوند یسوع اس ذخیرے سے ہمیں ہماری دنیا تک پہنچنے اور چھونے میں مدد کرتا ہے جب تک کہ اپنا آ جائیں۔ یسوع کے زندہ نام میں ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ ارے آج آپ کے ساتھ ہونا بہت اچھا رہا ہے، خدا کی رحمت ہو تم۔ ہم اگلے ہفتے جیمز 4 میں جائیں گے اور صرف ان سچائیوں پر چلیں گے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن میں روح القدس کی مدد سے خداوند کو مجھے بااختیار بنانے جا رہا ہوں۔ ایک اچھا ہفتہ ہے اور ہم اس کا انتظار کریں گے۔ آج کل پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ برائے مہربانی www.online پر ہماری ویب سائٹ چیک کریں۔ اس کے علاوہ اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں پسند کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو یقینی بنائیں اور پسند کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ اور ایک عظیم ہفتہ ہے۔